बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम इस वक्त काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब मदीना, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अलकरशी और मुतरजम हैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 38, पेज 619 से रीडिंग का आगाज़ करते हैं। हेडिंग है तहकीम के बारे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का खिताब। ये अरबी में है और इसका तर्जुमा भी मौजूद है। जो तर्जुमा अरबी 619 पेज पे थी, जबकि तर्जुमा 620 पेज पर है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा। ए बंदगान खुदा, तुम राह हक़ व सदाकत और अपने दुश्मनों से जंग पर कायम रहो, क्योंकि इब्न हिंद, उमरो बिन आस, उक़बा बिन अबी मुईत, हबीब बिन मुस्लिमा, अब्दुल्ला बिन अबी सराह सीन रेह और ज़हाक बिन कैस दीनदार और कुरान पर अमल करने वाले हैं। मैं तुमसे ज़्यादा इन लोगों को जानता हूँ। मैं तो बचपन में भी इनके साथ रहा और बड़े होकर भी इनके साथ रहा। जिस तरह ये आज शरीर हैं, उनका बचपन भी शरारतों से दो चार रहा। काबिल अफसोस तो तुम हो कि उन्होंने वो शय नेज़ों पर उठाई है कि जिसे ये किसी और वक्त उसे हाथ भी नहीं लगाते और ये तक भी नहीं जानते कि इसमें लिखा क्या हुआ है। और उन्होंने सिर्फ तुम्हें धोखा देने और फरेब में मुब्तला करने के लिए कुरान उठाया है। लम्हा भर के लिए अपने बाजू और सर मुझे आरियत दे दो और हक़ निथर कर सामने आ जाएगा और जालिमों का सफाया हो जाएगा, हक़ वाले बाकी रह जाएंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है। आगे लिखा है, जी हाँ, सरकार विलायत व इमामत अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने हक़ व हकीकत पेश की कि हाकिम शाम का कुरान उठाना धोखा है। वो उन्हें दीन और दुनिया से गुमराह करना चाहता है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के हुजूर जो हुजूम था वो अंधे बहरे थे। 12,000 का लश्कर फट पड़ा। वो सब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां देने लगे और उनमें से हर एक की ज़बान पर था कि या अली अलैहिस्सलाम, किताब अल्लाह के फ़ैसले को कबूल करो, क्योंकि तुम्हें उसकी दावत दी गई है, वरना हम तुम्हें इस तरह कत्ल कर देंगे कि जिस तरह हमने इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह को कत्ल किया था। अगर तुमने हमारी बात न मानी तो हम जो कह रहे हैं उस पर अमल करेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों पर अफसोस है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। जब किताब अल्लाह की तरफ दावत का आगाज़ हुआ था तो मुझसे हुआ था और मैंने उसकी दावत पर सबसे पहले लब्बैक कही थी। ये मेरे लिए जायज़ नहीं है कि मुझे किताब अल्लाह की दावत दी जाए और मैं उसे तस्लीम न करूं। पेज 621। उन लोगों से मेरी जंग हुक्म कुरान पर है। इन लोगों ने कुरान के उन अवामिर की मुखालफत की है कि जो अल्लाह ताला ने उसमें नाजिल किए हैं। उन्होंने अल्लाह ताला के अहद को तोड़ा है और उसकी किताब के फ़ैसले का इनकार किया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ इन लोगों का महज धोखा है। ये कुरान पर अमल नहीं करना चाहते। कुरान कुछ चाहता है और ये कुछ और। बाब मदीना इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज के सामने हर जाविये से बात की, हर पहलू पर गुफ्तगू की, लेकिन कुरान और गुफ्तगू की कि कुरान का नेज़ों पर उठाना ये सब फरेब है, उनकी चाल है। तुम उनसे जंग करो, लेकिन इराक़ी इस बात पर अड़ गए कि तुम मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह को वापस बुलाओ और तहकीम को कबूल करो। फिर लिखा है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की ज़िद और हठ धर्मीद को देखा कि ये बात समझने वाले नहीं हैं, तो आपने यजीद बिन हानी को जनाब अश्तर रज़ी अल्लाह की तरफ भेजा कि वो मैदान हर्ब व ज़रब को छोड़ छाड़ कर वापस आ जाएँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जनाब यजीद हानी फ़ौरन मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह के पास पहुँचे और उन्हें इमाम अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया। जब मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह ने इस एहसास मरहले में जंग बंदी का हुक्म सुना तो हैरान होकर रह गए कि जब उनकी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल है तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को क्यों जारी किया। जनाब अश्तर रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि जाओ और मेरे अमीर से कह दो कि घमसान की जंग जारी है, हम जल्द अपने हदफ तक पहुंचने वाले हैं, फ़तह और ज़फ़र हमारे कदम चूमने वाली है, जंग को जारी रहने दें। अब इस हवाले से हवाला है जो हाशिए में कुछ तफसीलात हैं, आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है, इब्ने अबी अल हदीद ने नकल किया है कि हज़रत मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह इब्ने हिंद तक पहुँच चुके थे और उसे गर्दन से पकड़ लिया था और शामियों का सारा दमखम जाता रहा। बस उनमें ऐसी ही हरकत बाकी रह गई थी कि जैसे छपकली को मार दिया जाए तो उसकी दुम दाएं बाएं उछलती रहती है।
اور یہاں پر حوالہ دیا ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 اور عرض من المترجم، یہاں پہ ہم نے یہ حاشیے میں پڑھ لیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے صفحے پر کہ قاصد مجاہد و مبارز بیدار مغز ماہر فن حرب و ضرب مالک اشتر رضی اللہ کا پیغام لے کر بارگاہ امامت میں پہنچا کہ حق کا لشکر اپنے ہدف کے قریب ہے، باطل شکست کھانے والا ہے، حق کی فتح کے ڈنکے بجنے والے ہیں، دشمن اپنی سازش سمیت ہمیشہ کے لیے موت سے دوچار ہونے والا ہے۔ ہم آگے پیج 622 پہ۔ جب قاصد کے یہ کلمات باغی اور سرکش لوگوں کے پردہ سماعت سے ٹکرائے تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سید الاوصیاء کو گھیر لیا، واللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اشتر کو جنگ کا حکم دیا ہے کہ وہ لڑتا رہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں تمہارے سامنے قاصد کو جنگ بندی کے لیے میں بھیج چکا تھا اور میں نے اس سے کوئی سرگوشی نہیں کی، اعلانیہ کہا ہے کہ جو تم سن رہے تھے۔ پھر یہ باغی گروہ چیخنے اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ فوراً قاصد کو بھیجیں تاکہ اشتر رضی اللہ جنگ بند کر کے یہاں آئے، ورنہ ہم آپ کو معزول کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے جب ان لوگوں کے اشتعال کو دیکھا تو یزید بن ہانی سے فرمایا کہ اے یزید، فوراً جاؤ اور اشتر رضی اللہ سے ملو کہ وہ فوراً میرے پاس آ جائے، یہاں فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ یزید نے جواب دیا، جی ہاں۔ یزید نے اشتر رضی اللہ تک امام علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ اشتر رضی اللہ نے سوال کیا، کیا قرآن اٹھانے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوا ہے؟ تو یزید نے جواب دیا، جی ہاں۔ مالک اشتر نے کہا، جس وقت قرآن اٹھائے گئے تھے میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ عنقریب ایک نیا اختلاف اور نئی فرقہ بندی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ غاہرہ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے دھوکے باز کے بیٹے کا مشورہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غیب سے نصرت فرمائی ہے؟ کیا مناسب ہے کہ ایسے وقت میں دشمنوں کو چھوڑ کر میدان سے واپس لوٹ جائیں؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یزید نے جواب دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں میدان جنگ میں تم کامیابی حاصل کر لو اور وہاں امیر المومنین علیہ السلام ایسی منزل پر پہنچ چلے ہوں کہ ان کی فوری نصرت کی جائے یا انہیں دشمن کے سپرد کیا جائے؟ تو اشتر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یزید نے کہا کہ عراقی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کسی شخص کو بھیج کر اشتر رضی اللہ کو فوراً واپس بلا لیں یا ہم تمہیں اس طرح قتل کر دیں گے جیسے ہم نے ابن عفان رضی اللہ کو قتل کیا تھا۔ پیج 623۔ مالک اشتر رضی اللہ یہ سن کر فوراً واپس ہوئے اور ان لوگوں کے پاس پہنچے تو اس وقت تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان بہادر کی حالت غیر تھی۔ ان کے سینے میں غم و غصے کے طوفان متلاطم تھے، کیونکہ چند لمحوں میں وہ اپنے عیار دشمن کا خاتمہ کرنے والے تھے۔ وہ اپنے گلے میں فتح کا ہار پہننے والے تھے۔ اس فتح کے لیے ان کی فوج کے ہزاروں جوان مارے گئے تھے۔ ان کی بے پناہ قربانیاں عمر و آس عین الف صاد کے فریب کا شکار ہو رہی تھیں۔ وہ انتہائی غیظ و غضب میں تھے۔ انہوں نے ان رذیلوں کو خوب ذلیل اور رسوا کیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ حضرت مالک اشتر کا خطاب۔ لکھا ہے، اے عراقیو، اے ذلیلو، اے بزدلو، کیا تم نے قوم کی پشت کو نیچا کر دکھایا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شامیوں کے مقابلے میں زبردست ہو؟ ان لوگوں نے جو قرآن اٹھائے ہیں اور قرآن کے فیصلے پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، تو خدا کی قسم انہوں نے خود اللہ کے ان احکام کو چھوڑ رکھا ہے جو اس نے اس کتاب میں نازل فرمائے۔ یہ اس سنت کے تارک ہیں، تے الف رے کاف، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ تم ان کی اس دعوت کو ہرگز قبول نہ کرو اور کم از کم مجھے اتنی دیر کی مہلت دو جتنی دیر میں گھوڑا رک جاتا ہے یا جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے، کیونکہ مجھے فتح سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ حضرت اشتر رضی اللہ کا سوال۔ اے عراقیو، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے بڑے قتل ہو گئے اور اب ذلیل لوگ باقی رہ گئے ہیں تو کیا تم اس وقت بھی حق پر تھے جب تم جنگ کر رہے تھے اور تمہارے نیک لوگ قتل ہو رہے تھے؟ اب جب تم نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تو تم اس وقت باطل پر ہوئے یا حق پر؟ اگر تم اس وقت حق پر ہو تو تمہارے وہ مقتول
جن کی تم فضیلت کے منکر تھے تو اس صورت میں وہ دوزخ میں بھی تم سے بہتر ہوں گے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم پیج نمبر 624 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے باغی لشکر کا جواب۔ لکھا ہے جب مالک اشتر رضی اللہ کے منطقی استدلال کا جواب عراقیوں کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے کہا اشتر رضی اللہ اس قسم کی باتوں کو چھوڑو، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نے شامیوں سے اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کی تھی اور آج جو ان سے جنگ کرنا چھوڑا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے۔ ہم تیرے مطیع ہیں اور نہ تیرے امیر کے، تو ہم سے علیحدہ ہو جا۔ اب ہیڈنگ ہے جناب اشتر کا جواب۔ اے عراقیوں، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، بخدا تم دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو اور تمہیں جنگ بندی کی دعوت دی گئی ہے، تم نے فریب میں آ کر اسے قبول کر لیا ہے۔ اے سیاہ پیشانیوں والے، اب یہاں پر حاشیے میں صرف ایک جملہ لکھا ہے کہ سجدوں کے نشانات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ اے سیاہ پیشانیوں والے، ہم تمہاری نمازیں دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں اور تم جو یہ عبادات کر رہے ہو خداوند عالم کی ملاقات کے شوق میں کر رہے ہو، لیکن اب تمہارے اس فرار سے یہ ظاہر ہوا کہ تم دنیا کی طلب میں موت سے بھاگنا چاہتے ہو۔ افسوس صد افسوس، اے بڑی بڑی اور لمبی لمبی جھکی قمیصیں پہننے والوں، تم آج کے بعد ہمیشہ دو رائےوں پر چلتے رہو گے، یعنی ایک رائے پر کبھی متفق نہ ہوں گے، اور تم بھی ہمارے سامنے اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح ظالم قوم دور ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے باغیوں کا مالک اشتر کو سب و شتم۔ ابھی جناب مالک اشتر کی گفتگو جاری تھی کہ اس باغی گروہ نے جناب مالک اشتر رضی اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ مالک اشتر رضی اللہ نے نہایت جرأت و پامردی کے ساتھ کہا کہ یا امیر المومنین، آپ علیہ السلام مجھے اجازت دیں تاکہ میں شامیوں سے جنگ جاری رکھوں تاکہ یہ قوم پچھاڑی جائے، لیکن حالات کے پیش نظر امام علیہ السلام خاموش رہے۔ امام علیہ السلام نے اشتر رضی اللہ کو کوئی جواب نہ دیا، آپ علیہ السلام سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ عراقی باغیوں نے آپ علیہ السلام کے سر جھکانے سے یہ مفہوم لیا کہ آپ تحکیم پر راضی ہیں۔ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام تحکیم پر راضی ہو گئے ہیں، آپ علیہ السلام نے قرآن کے حکم کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب ہم آگے پیج 625 پہ، یہاں پر ہیڈنگ ہے حق باطل کے حصار میں۔ لکھا ہے عمر و آس اور اس کے امیر کی منصوبہ بندی اور فریبی چال سے صورتحال بگڑ چکی تھی۔ 12,000 تلواریں نیام سے باہر تھیں، یہ سب فریب خوردہ تھے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کا وظیفہ ان لوگوں کے مطالبے تحکیم کو تسلیم کرنا تھا، اس کے سوا کوئی اور صورتحال نہیں تھی۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اپنی فوج کے جنرل جناب مالک اشتر کو جنگ بندی کا حکم دے دیا۔ جس طرح بادل ناخواستہ امام علیہ السلام کو خاموش ہونا پڑا، اسی طرح مالک اشتر کو اپنی تلوار نیام میں ڈالنا پڑی۔ اس لیے مالک اشتر نے کہہ دیا تھا کہ امیر المومنین تحکیم کے معاملے میں خاموش ہیں تو میں بھی خاموش ہوں۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر ایک دفعہ شور بلند ہوا، امیر المومنین علیہ السلام تحکیم پر راضی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام تحکیم پر راضی ہیں، لیکن ادھر صبر و تحمل کے سمندر پر سکوت طاری تھا، حزن و غم کی موجیں اندر ہی اندر تلاطم میں تھیں۔ آپ علیہ السلام کبھی سر بلند کرتے تو سامنے اپنا لشکر ننگی تلواروں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ تھا، کیونکہ ابن آس کے مکر کا جادو پھیل چکا تھا۔ اس سحر سے ان لوگوں کے سوچنے کی صلاحیت سلب ہو چکی تھی، اب ان کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی، ان پر اثر و نفوذ کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ اب اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے اس باغی و طاغی طاغی لشکر سے خطاب کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس خطاب کا لفظ
لفظ لفظ بے بسی و بے چارگی پر مشتمل ہے، لیکن زندہ ضمیروں کے لیے مہمیز کا کام دینے والا ہے۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے ضمیر مر چکے تھے، بس یہ چلتی پھرتی لاشیں تھے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا خطاب۔ اے لوگو، جب تک جنگ نے تمہیں بے حال نہیں کر دیا، میرے حسب منشا میری بات تم سے بنی رہی۔ خدا کی قسم، اس نے تم میں سے کچھ کو تو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور تمہارے دشمنوں کو تو اس نے بالکل ہی نڈھال کر دیا۔ اگر تم جمے رہتے تو پھر جیت تمہاری کہاں جی، ہاں جی 625 سے اب ہم 626 پر آ گئے۔ لکھا ہے کہ اگر تم جمے رہتے تو پھر جیت تمہاری تھی، مگر اس کا کیا علاج کہ میں کل تک امر و نہیں کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امر و نہیں پر مجھے چلنا پڑ رہا ہے، اور تم دنیا کی زندگانی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ جس چیز، یعنی کہ بریکٹ پہ لکھا ہے جنگ سے تم بیزار ہو چکے تھے، اس پر تمہیں برقرار رکھتا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اشعری کا خطاب۔ لکھا ہے میدان صفین میں قدم قدم پر وحی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائش سے گزرنا پڑا تھا۔ ابھی اپنی فوج کی سرکشی کی تلخی باقی تھی کہ ایک اور مصیبت سے آپ علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا کہ جب تحکیم کے لیے حکم کے انتخاب کا مرحلہ آیا، عراقی باغیوں نے ابو موسیٰ اشعری کا نام لیا کہ وہ ہماری طرف سے حکم ہے، ہے کاف میم حکم ہے، حالانکہ عمرو آس نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اشعری کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یہ غیر ذمہ دار آدمی تھا کہ اس کی کوئی رائے تھی اور نہ مشورہ۔ دوسری بات، وہ امام علیہ السلام مخالف تھا، کا لکھا ہونا چاہیے یہاں پہ، مخالف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اور حضرت مالک اشتر رضی اللہ صاحبان بصیرت تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان حضرات کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ جہاں یہ صاحبان دانش و حکمت تھے وہاں یہ مخلص تھے اور اشعری منحرف تھا۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر اسے حکم بنا دیا گیا تو یہ آپ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ دے گا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ڈاکٹر طٰہٰ حسین اور اشعری۔ وہ اہل عراق کے جو ابو موسیٰ اشعری کا نام لے رہے تھے کہ اسے حکم بنایا جائے، یہ بھی سازش کا حصہ تھا، کیونکہ اشعری صدق و ایمان کا بندہ نہیں تھا بلکہ وہ طالب دنیا تھا۔ جہاں یہ امام علی علیہ السلام کا صحابی تھا، وہاں پر علیہ السلام کے دشمن حاکم شام کا بھی صحابی تھا۔ اور یہ ہے حوالہ علی علیہ السلام علی و بنو، صفحہ نمبر 90۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے بہرحال یہ سازشی اور فریب خوردہ گروہ چیخ چلا رہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو ہی حکم بنایا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی انہیں قبول نہیں ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں نیکسٹ صفحے پر، یعنی کہ 627 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اشعری کے بارے میں موقف حیدر کرار علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ اشعری قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، اسے کسی صورت بطور ثالث قبول نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے پہلے امر میں میری مخالفت کی کہ تحکیم کو مسلط کر دیا، اب اس دفعہ میری مخالفت نہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو موسیٰ اس کام کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، لیکن ان لوگوں پر امام علی علیہ السلام کی کسی نصیحت نے کوئی اثر نہ کیا، بلکہ ان سب کی زبانوں پر تھا کہ ہمارا انتخاب صرف اشعری ہے، اس کے علاوہ کوئی انہیں قبول نہیں کرتا۔ بس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشعر کی نااہلیت کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ ابو موسیٰ قابل اعتماد شخص نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میری طرف سے اس نے لوگوں کو بہکایا، پھر مجھ سے یہ بھاگ گیا تھا، حتیٰ کہ کئی مہینے بعد میں نے اسے امان دی، لیکن یہ ابن عباس رضی اللہ موجود ہیں، ہم انہیں اپنا حکم بناتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف پہ لکھا ہے عراقیوں نے کہا کہ ہمیں کسی صورت ابن عباس رضی اللہ قبول نہیں، کیونکہ ان کا حکم بننا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ علیہ السلام خود حکم بن جائیں۔ ہم تو ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہیں کہ جس کی نظر میں آپ علیہ السلام اور ابن ہند مساوی ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ایک کی نسبت دوسرے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اشتر کو
متعین کرتا ہوں. اور یہاں پر ہیڈنگ بات مکمل ہوئی. پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ مالک اشتر رضی اللہ کی مخالفت. لکھا ہے جب امام علی علیہ السلام نے اشتر کا نام لیا تو عراقیوں نے کہا کہ کیا روئے زمین پر اشتر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے. یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت میں آپ علیہ السلام کی بات ماننے والے نہیں ہیں اور اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ان کی جہالت کی کثافت اور دلدل میں چھوڑ دیا. پھر تمام سیاسی معاملات ان باغی اور طاغی تو الف غین چھٹی گروہ کے ہاتھ میں چلے گئے. اب جس طرح چاہیں وہ آزاد ہیں کیونکہ ان کا حق کہ امام علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. اب ہم آ گئے پیج 628 پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے وثیقہ تحکیم. یہ وہ معاہدہ ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ابن ہند حاکم شام نے باہم طے کیا. حضرت علی علیہ السلام کا یہ فیصلہ اہل عراق اور ان لوگوں پر نافذ ہوگا جو لوگ ان کی جماعت میں سے یا عام مومنین میں سے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ابن ہند کا یہ معاہدہ اہل شام اور ان لوگوں پر نافذ ہوگا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں. ہم اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی کتاب کو قبول کرتے ہیں اور کتاب اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی فیصلہ قبول نہ ہوگا، اور اللہ کی کتاب میں اول تا آخر جو کچھ بھی موجود ہے اس پر عمل کریں گے. جس شے کے احیا کا یہ کتاب حکم دیتی ہے اسے رائج کریں گے، اور جس شے کے ختم کرنے کا حکم دیتی ہے اسے ختم کریں گے. دونوں حکم، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص، دونوں حکم کتاب اللہ میں جو حکم پائیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے جو عدل و انصاف پر مبنی ہوگا اور جس پر سب کا اتفاق ہوگا اور کسی کو اس سے اختلاف نہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہاں پر آگے نیکسٹ پیراگراف ہے کہ ہر دو حکم حضرت علی علیہ السلام اور ابن ہند اور ان کے لشکروں سے عہد و پیمان لیں گے، اور اسی طرح دیگر معتبر لوگوں سے بھی کہ ان دونوں کی جان و مال محفوظ رہیں گے، اور جو کچھ یہ دونوں فیصلہ کریں گے اس پر تمام امت ان کی معاون اور مددگار ہوگی. اور فریقین کے مسلمانوں پر اللہ کے نام پر یہ عہد لازم ہوگا کہ جو کچھ اس معاہدے میں تحریر ہے وہ ہمیں قبول ہے، اور میں نے ان دونوں حکموں کا فیصلہ تمام مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے. میں نے ان دونوں حکموں کا فیصلہ تمام مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے. یہ سب لوگ ہتھیار اتار کر رکھ دیں اور سب لوگ مامون ہوں گے، جہاں چاہیں وہ جائیں، ان کی جان و مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں گے. موجود غیب سب لوگ مامون ہوں گے، اور عبداللہ بن قیس اور عمرو بن عاص پر اللہ کا یہ عہد و میثاق ہوگا. یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے موجود غیب، اس کا مطلب میرے خیال ہے غائب ہوگا. یہاں پہ یہ میرا اپنا خیال ہے. اچھا جی، کا یہ عہد و میثاق ہوگا کہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ سب لوگ مامون ہوں گے، اور عبداللہ بن قیس اور عمرو بن عاص پر اللہ کا یہ عہد و میثاق ہوگا کہ وہ اس امت کا فیصلہ کر دیں اور انہیں دوبارہ جنگ اور اختلاف میں مبتلا نہ کریں. یہ دوسری شے ہے کہ کوئی ان کا فیصلہ قبول نہ کرے، اور اس فیصلے کی مدت ماہ رمضان تک ہوگی. اور اگر یہ دونوں حکم اس مدت کو بڑھانا چاہیں تو باہمی رضامندی سے بڑھا سکتے ہیں. اگر حکمین میں سے کسی حکم کا انتقال ہو جائے گا تو ہر گروہ کا امیر اس کی جگہ دوسرا حکم مقرر کرے گا، اور وہ شخص اہل عدل و انصاف میں سے منتخب کیا جائے گا، اور ان دونوں کا فیصلے کا مقام جس میں وہ فیصلہ کریں گے وہ جگہ ہوگی کہ جو اہل کوفہ اور اہل شام کے درمیان واقع ہے. ہم آ گئے پیج 629 پہ. یہ دونوں حکم فیصلے پر جن لوگوں کی گواہی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، اور ان کی شہادت وہ اس فیصلے پر تحریر کریں گے، اور یہ گواہ اس فیصلے کی ان لوگوں کے مقابلے میں حمایت کریں گے جو اسے مٹانا چاہے یا اس کی مخالفت کرے. اے اللہ، ہم تجھ سے اس شخص کے مقابلے میں طالب امداد ہیں جو اس فیصلے کو چھوڑے. حوالہ ہے وقعت صفین صفحہ نمبر 505 اور 506، اور تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38. اب آگے لکھا ہے کہ فریقین کے معتبر اور معتمد لوگوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے تاکہ اسے عمل میں لایا جائے. اب اگلی ہیڈنگ ہے معاہدے کی تحریر میں دم عثمان رضی اللہ کا حوالہ.
ابن ہند نے میدان صفین میں جنگ کا بازار دم عثمان رضی اللہ کے حوالے سے گرم کیا تھا، لیکن جب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں اس حوالے سے ایک لفظ تک بھی نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ یہاں پہ انورٹڈ سوالیہ نشان دیا ہوا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، پیراگراف میں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن ہند نے تخت و تاج کے لیے خون عثمان کا نعرہ لگایا تھا، اس کی حکومت بچ جائے۔ اس نے شام کے منبر پر حضرت عثمان رضی اللہ کے خون آلود کپڑے لٹکا دیے تھے، جسے شامی دیکھ کر صبح و شام روتے تھے۔ پھر اس نے اپنے اس ہدف کے لیے لشکر جمع کیا اور امام حق علیہ السلام پر خروج کیا، جس کی پاداش میں ہزاروں انسانوں کا خون بہایا گیا۔ لیکن جب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں خون عثمان کا ایک لفظ تک نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن ہند نے اپنا ہدف حاصل کر لیا تھا۔ اس کا ہدف امام علیہ السلام کی فوج میں اختلاف ڈالنا تھا، وہ اس نے ڈال دیا تھا، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا کہ جو اس نے کر لیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ بہرحال معاہدہ لکھا گیا، اشعث اور اس کے ساتھیوں نے اپنا گوہر مقصود پا لیا۔ وہ ایک طویل عرصے سے امام علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے انتظار میں تھے۔ آج اسے موقع ملا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کی فوج کو آپس میں لڑا کر انتقام لے لیا، کیونکہ اس کی سازش سے حق گھائل ہو گیا تھا اور باطل وقتی طور پر سربلند ہوا تھا۔ اب یہاں پر ہم آ گئے ہیں نیکسٹ پیج پر، پیج 630 پر، اور ہیڈنگ ہے فتنہ خوارج۔ جب نیزوں پر قرآن بلند ہوئے تو اس سے تحکیم نے جنم لیا، پھر تحکیم کی کوکھ سے فتنہ خوارج نے جنم لیا۔ خوارج کون تھے؟ یہ بھی قرآن نیزوں پر اٹھانے والوں کے ہم فکر بھائی تھے۔ جس طرح وہ دنیا کے بندے اور ولایت و سلطنت کے طالب تھے، یہ خوارج بھی ملک و سلطنت کے حصول پر حریص تھے۔ دنیا کو فریب دینے کے لیے انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، الحکم للہ، یعنی کہ صرف حکم و حاکمیت اللہ کے لیے ہے، اور یہ انورٹڈ کاما میں تھا کہ اس کے بعد لکھا تھا کہ ان کا نعرہ و شعار یہی تھا، لیکن اپنے حکم کو عمل میں لانے کے لیے انہوں نے تلوار کا بے دردی سے استعمال کیا، ہزاروں بے گناہوں کا قتل عام کیا، خون کی ندیاں بہائیں، گھروں کو اجاڑا، بچے یتیم کیے، سہاگ لوٹے، بہنوں کو بے آسرا کیا، جوانوں کے قتل سے بوڑھے والدین پر قیامت صغریٰ برپا کی۔ یہ اس دور کہ وہ دہشت گرد تھے کہ عالم اسلام میں دہشت کی فضا پیدا کی کہ ہر متنفس غمزدہ اور حیران و پریشان تھا۔ جو شخص ان کا ہم فکر نہ بنتا اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے اور اسے قتل کر دیتے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کا خون بہانا مباح تھا۔ خوارج کے بارے میں جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کفر کے بارے میں منقول ہیں، ان سے کتب احادیث بھری پڑی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ میرے بعد میری امت میں ایک قوم نمودار ہوگی، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین اسلام سے اس طرح نکلیں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، اور پھر وہ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ وہ خلقت اور صفات کے اعتبار سے بدترین مخلوق ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے صحیح مسلم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 398۔ اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ 631 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دائیں ہاتھ سے دیتے، کبھی بائیں، اور اس مجمع میں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس کھردرا سا تھا اور اس کی پیشانی پر سجدے کے آثار نمایاں تھے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ آخر کار مال ختم ہو گیا۔ جب مال ختم ہوا تو یہ آدمی پشت پر پھیر کر اٹھا اور کہا، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف نہیں کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو الٹے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما، اچھا اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو میرے بعد کون انصاف کرے گا؟ ہاں، میرے بعد ایک قوم آئے گی، وہ دین سے اس طرح نکلے گی جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یہ اس طرح دین کی طرف واپس نہیں آئیں گے کہ جس طرح تیر کمان میں واپس نہیں آتا، اور قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کے قول و بول اچھے ہوں گے لیکن عمل میں باطل پر ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے
جس کا واسطہ پڑے وہ ان سے جنگ کرے، جس نے ان کے ساتھ جنگ کی تو اس کا یہ عمل ہر عمل سے بہتر ہوگا، اور جو ان کے ہاتھوں مارا جائے تو یہ افضل ترین شہادت ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بری ہے، ان سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سے جو بہتر گروہ ہے وہ ان سے جنگ کرے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے مستدرک الحاکم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154۔ پھر لکھا ہے کہ اس حدیث کے علاوہ اور بہت زیادہ احادیث ہیں جنہیں فریقین نے متفق طور پر روایت کیا ہے۔ کچھ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے، وہ ارتداد کر کے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایسی تمام احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و آیات میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ یہ غیبی اخبار پر مشتمل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد حرف بحرف ثابت ہوئی۔ اور اب ہم آ گئے پیج نمبر 632 پر، لکھا ہے بہرحال تحکیم کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا جو دین اسلام سے خارج ہوا، اس وجہ سے انہیں خوارج کا نام دیا گیا۔ ان کے نزدیک ہر وہ شخص کافر تھا کہ جو ان کا ہم فکر نہیں تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب سید الاوصیاء حضرت امام علی علیہ السلام صفین سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو یہ لوگ آپ علیہ السلام کے لشکر سے جدا ہو گئے، اور کوفے کی ایک مضافاتی بستی ہرورا، ہے پہ پیش ہے ہے رے واو رے الف، اور یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے مضافاتی بستی ہرورا چلے گئے اور اسے اپنا مرکز بنایا۔ اس مناسبت سے انہیں ہروریہ کہا گیا۔ تعداد میں یہ 12,000 تھے۔ ان کے مؤذن نے اعلان کیا کہ ہمارا عسکری امیر شبشبن ربیعی تمیمی ہے، شین بے نون اور رے بے عین چھوٹی اور تمیمی ہے، اور امام جماعت نماز عبداللہ بن القواریشکری ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بیعت صرف اللہ جل جلالہ کی ہے، اور کام امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے خوارج سے مناظرات۔ جب سید المتقین معارقین کے خروج سے مضطرب و پریشان ہوئے تو ان سے بات کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ سے فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے بحث کرنے میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ میں تمہارے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ خوارج کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بحث شروع کر دی، اور خوارج نے جواب دینے شروع کر دیے۔ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ تم نے حکمین پر اعتراض کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ارشاد پروردگار ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 35، ترجمہ انورٹڈ کاما، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں میں اتفاق پیدا کر دے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب زوجین کے اختلاف میں حکم متعین کیے جا سکتے ہیں تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اختلاف کی صورت میں حکم کیوں نہیں متعین کیے جا سکتے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے خوارج نے کہا کہ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے اور انہیں اس امر کا اختیار دیا ہے کہ وہ اس میں غور کر کے جس شے کو بہتر پائیں اسے اختیار کریں، تو اس قسم کے امور کا انسانوں کو اختیار ہے، اور یہ اختیار اس کے حکم کے مطابق ہے۔ اور جن امور میں خداوند عالم نے خود فیصلہ فرما دیا ہے، مثلا زانی کی حد 100 کوڑے مقرر کی یا چور کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے، اس قسم کے احکام میں بندوں کو غور و فکر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم آ گئے پیج 633 پر۔ پھر لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا، ارشاد رب العزت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95، انورٹڈ کاما، تم میں سے 2 عادل اس کا فیصلہ کریں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے خوارج نے جواب دیا کہ محرم کے شکار کے معاملے میں حکم کرنا یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو اس میں فیصلہ کرنا مسلمانوں کے خون کے فیصلے کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور تم نے جو آیت بطور دلیل کے پیش کی ہے یہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن ہے۔ کیا تمہارے نزدیک ابن العاص الف لام عین الف صاد العاص عادل ہے؟ حالانکہ کل تو وہ ہم سے نبردآزما تھا اور ہمارا خون بہا رہا تھا۔ اگر وہ عادل ہے تو پھر ہم عادل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس سے جنگ کی اور تم نے اللہ کے حکم میں لوگوں کو حکم بنایا۔ اس میں جو پہلے حکم تھا اس میں کوئی زیر زبر پیش نہیں تھا، جبکہ اس کے آگے جو ہے اس میں زبر ہے کے اوپر۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم نے اس سے جنگ کی اور تم نے اللہ کے حکم میں لوگوں
کو حکم بنایا، حالانکہ اللہ رب العزت نے معاویہ اور اس کی جماعت کے بارے میں حکم دیا تھا کہ وہ قتل کیے جائیں یا وہ اپنی بغاوت سے رجوع کریں، اور اس سے پہلے جب ہم نے انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود تم نے اس سے معاہدہ کیا اور جنگ بندی پر فیصلہ کیا، حالانکہ پروردگار عالم نے مسلمانوں اور اہل حرب و ضرب کے درمیان جنگ بندی کی ممانعت کی ہے اس وقت جب کہ سورہ برات نازل ہوئی، سوائے اس صورت کے یہ لوگ جزیے کا اقرار کریں۔ اب یہاں پہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام اور خوارج۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ خوارج سے محو گفتگو تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام بنفس نفیس خود خوارج کے پاس تشریف لائے۔ خوارج میں یزید بن قیس ایک بار بااثر شخصیت کا مالک تھا۔ امام علیہ السلام اس کے خیمے میں آئے اور وہاں تجدید وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ علیہ السلام خوارج کے ہجوم کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ ان کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ان سے بات کرنے سے روک دیا۔ اب ہم آ گئے پیج 634 پر اور ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا خوارج سے خطاب۔ امام علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، یہ ایسا مقام ہے جس نے آج دخل دیا وہ روز قیامت ضرور دخل دہندہ شمار ہوگا، اور جس نے اس مسئلے پر کلام کیا تو وہ اندھا اور گمراہ محشور ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خوارج سے سوال کیا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ خوارج نے جواب دیا، عبداللہ ابن القوا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، تم نے بغاوت کیوں کی؟ خوارج نے کہا، کیونکہ آپ نے صفین میں تحکیم کو قبول کیا۔ سید المتقین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جب شامیوں نے قرآن نیزوں پر بلند کیے تو تم لوگوں نے ہی یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ لوگ دیندار ہیں اور نہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ بچپن میں بھی برے تھے اور بڑے ہو کر بھی برے رہے۔ تم اپنی حقانیت اور صداقت پر قائم رہو، اور ان لوگوں نے جو قرآن اٹھایا ہے وہ مکر و فریب اور دھوکہ دہی کے لیے اٹھایا ہے، لیکن تم نے میری بات کو ٹھکرا دیا اور جواب دیا تھا کہ نہیں، ہم ان کی بات قبول کرتے ہیں۔ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی اس بات کو یاد کرو، اور تم نے جو میری نافرمانی کی ہے اسے بھی یاد کرو۔ جب تم نے سوائے معاہدے کے کسی بات کو قبول نہ کیا، میں نے دونوں حکمین پر یہ شرط لگائی کہ جس شے کا قرآن حکم دے وہ وہی حکم دیں گے، اور جس سے قرآن منع کرے گا اس سے رک جائیں گے۔ اب اگر وہ قرآن کے مطابق حکم دیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے اس فیصلے کے خلاف ورزی کریں جو قرآن کے مطابق ہو۔ اگر وہ قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم ان کے حکم سے بری ہیں۔ جی ہاں، جب امام علیہ السلام نے نہایت نرم لہجے میں منطقی اور استدلالی گفتگو کی تو خوارج کے پاس اپنی حقانیت کی کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ کہنے لگے، آپ علیہ السلام یہ بتائیں کہ کیا آپ علیہ السلام یہ جائز سمجھتے ہیں کہ خونوں خیوا نون و نون غنہ کے معاملے میں کسی آدمیوں کو خونوں کے معاملے میں کہ آدمیوں کو حکم بنائیں، اور کیا آپ علیہ السلام اسے عادل سمجھتے ہیں؟ ہم آگے پیج 635 پہ۔ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے آدمیوں کو حکم نہیں بنایا بلکہ ہم نے کتاب اللہ کو حکم بنایا ہے۔ قرآن ایک ایسی تحریر ہے جو دو گتھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اور قرآن خود ناطق نہیں ہے، اسے تو آدمی تلاوت کریں گے۔ پھر لکھا ہے، خوارج نے کہا، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ علیہ السلام نے شامیوں سے یہ مدت کس لیے متعین کی ہے؟ ولی امر مسلمین علیہ السلام نے فرمایا، تاکہ جاہل اس بات کو جان لے اور عالم تحقیق کر سکے، اور شاید اللہ تعالیٰ اس وجہ سے امت کی اصلاح کرے۔ اللہ رب العزت تم پر رحم کرے، تم اپنے شہروں میں واپس جاؤ۔ امام علیہ السلام کی اس استدلالی گفتگو کو سن کر یہ تمام لوگ اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، لیکن کچھ لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں پر باقی رہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ جب امام علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو ان میں سے کسی نے آپ علیہ السلام کے کلام کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 پڑھی تھی انورٹڈ کاما میں، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاء کاروں میں
سے ہو جاؤ گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی جو کہ سورہ روم کی آیت نمبر 60 ہے، انورٹڈ کاما، پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آخر یہ دہشت گرد لوگ دہشت گردی پر اترے اور انہوں نے ملک و ملت کا امن پامال کرنا شروع کر دیا، انہوں نے قتل عام اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا، جس کی وجہ سے امن و آشتی کا خون ہوا اور ملت اسلامیہ رنج و اندوہ کا شکار ہوئی۔ تو ہم اپنے اس پارٹ کی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں پیج 635 پہ، اور یہ ہے پارٹ 38۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریڈنگ کے پارٹ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔